अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली ख़बर, रऊफ़ हसन साहब ने रात एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम के डेथ सेल में रखने के दावे पर उन्होंने चैलेंज किया है तमाम सहाफ़ियों को कि वो तमाम सहाफ़ी मेरे साथ चलें और जाके पता करें कि मरियम नवाज़ को किस सेल में रखा गया था, जो वो कहती हैं कि हमने भी जेलें काटी हैं। तो उन्होंने कहा कि सब लोग साथ चलें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह की जेल उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब काट रहे हैं और जितनी लंबी जेल काट रहे हैं, उनके ऊपर जितना जुल्म जबर फस्तायत रवा रखी गई है, इस तरह की जेल पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी रहनुमा ने नहीं काटी। उनका कहना था कि अगर यकीन ना आए तो मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ चलें और जाके देखें कि मरियम नवाज़ की जेल कितनी पुरतायुश जेल थी और इमरान खान की जेल में किस तरह से जुल्म जबर रवा रखा गया है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में इमरान खान के प्लेटिलेट्स तो नहीं कम हो जाएंगे। इस पर रऊफ़ हसन ने कहा कि इमरान खान वो लीडर है जो ना तो कभी प्लेटिलेट्स उसके गिरे हैं और ना ही उन्होंने कभी बीमारी का कोई बहाना बनाया। उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मुझे डील नहीं चाहिए और डील अब उनसे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। इमरान खान ने किसी सूरत डील ना की है, ना वो डील करेंगे। आप कुछ भी कर लें, इसीलिए अगर उन्हें डील करनी होती तो वो सबसे पहले अपनी बात करते, अपनी रिहाई की बात करते, अपना मुद्दा सामने रखते, मगर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मेरे कारकुनान को रिहा किया जाए पहले। और दूसरा उनका जो मुतालबा था वो भी कारकुनान के लिए ही था कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। ये दो मुतालबा तहरीक इंसाफ ने रखे हैं और इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत कहती है, हुकूमत का तो नाम है, पीछे जो भी हैं वो तो और ही हैं, तो उनको लिख कर भी मुतालबात देने को तैयार हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि इमरान खान साहब ने कोई अपने लिए तो बात की नहीं है, ना करनी है। उन्होंने कहा कि मेरे यही दो मुतालबात हैं कि तमाम अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया जाए और 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात जुडिशल कमीशन के ज़रिए की जाए। इरशाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये क़यामत की निशानी है कि नक्को नक करप्शन में डूबे हुए लोग भी इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी नाकों तक डूबे हुए, यानी पाँव से लेकर नाक तक जो लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, वो भी इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये क़यामत की निशानियां हैं। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ शरीफ की हुकूमत और आसिफ जरदारी की हुकूमत इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही है। ये क़यामत की निशानी है कि लोग नाक तक करप्शन में डूबे हुए हैं और वो इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैपिड फायर के दौरान उन्होंने देखा कि रावी जो हैं हसन अयूब, वो भी सख्त परेशान थे और इरशाद भट्टी ने पूरी तरह से हुकूमत की धुलाई कर दी। ये ज़रा सुनिए। शरीफ की हुकूमत और आसिफ अली जरदारी की हुकूमत इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात लगा रही है। कुर्बे क़यामत की निशानी देखें। नक्को नक करप्शन में डूबे हुए लोग, मुबैना तौर पर करप्शन में डूबे। और यार उस तरफ क्यों नहीं जाते आप? उस तरफ क्यों नहीं जाते कि कभी पूछो कि हसन नवाज साहब के पास ये वन हाइट पार्क कहां से आया? कभी पूछो कि यार हसन नवाज साहब ने मलक रियाज साहब को डबल कीमत पे क्यों बिचवाया? कभी पूछो कि उस वक्त नवाशी वजीर आजम थे, उनका दफ्तर इस्तेमाल तो नहीं हुआ? सवाल है ना, हो सकता है ना हो, सवाल है ये भी। और कभी पूछो कि ये 190 मिलियन पाउंड केस बंद था, दोबारा कैसे नैब तरमीम करके खोला गया? मेरी बात सुन ले। कभी पूछो कि हसन नवाज की बंद इंक्वायरी दोबारा कैसे खुल गई? कभी पूछो कि पहले इंक्वायरी अफसर ने क्या कहा था इस केस के बारे में? कभी पूछो कि आफ्ताब सुल्तान क्यों इस्तीफा देके चला गया? कभी पूछो कि ये क्या हो रहा है यार? पहले ये सब पूछो फिर फैसला करो इमरान खान यार। मुझे नहीं इमरान खान को सजा मिलनी है, मिले, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये तो ना झूठ बोले, ये तो झूठ ना बोले कि ये बड़ा ओपन बोले और ये पूछे हसन अयूब साहब आप। जी,
تو اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ابو ذر سلمان نیازی نے کہا ہے کہ پاکستان میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آئین کو صرف کاغذ کا ٹکڑا سمجھتی ہے۔ یہ 8 فروری کو ہوا جب عوام کی خواہشات کو نظر انداز کیا گیا اور فارم 47 کے ذریعے پارلیمنٹ میں فرما بردار روبوٹ لگائے گئے۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا شکار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آئین کو صرف کاغذ کا ٹکڑا سمجھتی ہے اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم مذاکرات کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے احسان نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین کا احترام کرتے ہوئے اپنی مداخلت بند کر دیں، ایسا کہنا ہے ابو ذر سلمان نیازی کا۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر ہے سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ وقت گزر گیا جب ججز نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی اتھارٹی کا بہت احترام ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہائی کورٹ کے ماتحت ہے، براہ راست ہائی کورٹ کی اتھارٹی یا ماتحت عدلیہ میں مداخلت نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ ایک ٹائٹک ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کی سمت کو تبدیل کر کے انصاف کی فراہمی بہتر کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ویژن ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس فائل ہو تو سائل کا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر لیا جائے۔ سائل کا واٹس ایپ اور ای میل لینے سے کیس کی فائلنگ سے لے کر فیصلے تک تمام آرڈرز ملتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ارجنٹ درخواستوں کی سماعت کا میکانزم بھی بنا رہے ہیں۔ ہمارے ججز نے 8000 کیسز مختصر وقت میں نمٹائے ہیں۔ کیس مینجمنٹ بہتر کرنے سے انصاف کی فراہمی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عذرداریوں کو سننے کے لیے اسپیشل بینچز بنائے جا چکے ہیں۔ فوجداری اور ٹیکس کے مقدمات کے لیے بھی اسپیشل بینچز کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر اور کوئٹہ دورے پر لاپتہ افراد کے کیسز نے ہلا کر رکھ دیا۔ لاپتہ افراد کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچی اور سندھی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سندھی اور بلوچی ججز کی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستحق سائلین کو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں مفت وکیل کی سہولت دیں گے۔ جیلوں کے دوروں پر قیدیوں نے کیسز کے فیصلے نہ ہونے کی شکایت کی۔ قیدیوں کی اس شکایت پر میں بہت شرمندہ ہوا۔ سپریم کورٹ میں روزانہ پرانے 2-3 کیسز کو اسپیشل بینچز میں سنا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف شکایات پر کارروائی چل رہی ہے۔ اے ڈی آر میں جسٹس منصور علی شاہ نے بہت کام کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کو اے ڈی آر پر کام پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اے ڈی آر کے نظام کے لیے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ریٹائرڈ ججز کو ٹرین کیا جائے گا۔ اے ڈی آر کے نظام کا آغاز اسلام آباد سے کیا جائے گا۔ اے ڈی آر کے نظام کو اسلام آباد کے بعد باقی اضلاع تک لے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سب ججز آپس میں بھائی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اپنی رائے کسی ساتھی دوست پر مسلط نہیں کرتا۔ میری رائے ہے مشترکہ وژڈم کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے لیے گزشتہ 3-4 سال مقدمات کی وجہ سے بڑے سخت ہیں۔ وہ وقت گیا جب ججز نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی۔ ججز کسی الزام پر جواب نہیں دے سکتے۔ اب اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر ہے سپریم کورٹ سے۔ سویلینز کے فوجی ٹرائل کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے، اور سپریم کورٹ نے آج وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو ٹائم دیا تھا کہ آج آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں۔ تو خواجہ حارث کے دلائل بھی جاری ہیں، اور سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان کے سخت ترین اور چبھتے ہوئے سوالات بھی جاری ہیں۔ آج سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران سوال اٹھائے گئے کہ 9 مئی کو لوگ کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچے۔ بہت اہم ترین سوال ہے یہ جسٹس حسن اظہر رضوی کا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچے، سیکیورٹی کہاں تھی،
کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ یہ بھی بہت اہم ترین سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ اہم ترین سوال ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو بتایا جا رہا ہے، جو رپورٹس ہیں، اس کے مطابق کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور وہ کور کمانڈر ہاؤس بغیر اسلحے کے کیسے پہنچے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا سوال، اس پر خواجہ حارث سے مزید سوالات کیے گئے، اور سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ ٹرائل کیس میں بینچ کی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث پر سوالات کی بوچھاڑ۔ خواجہ حارث نے جواب دیا، کسی فوجی کو کام سے روکنے پر اکسانے کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا۔ تو اس پر یعنی انہوں نے یہ کہا کہ فوجیوں کو اکسایا گیا، اور جن لوگوں نے فوجیوں کو کام کرنے سے روکنے کے لیے اکسایا ہے تو ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا، موجودہ کیس میں کسی پر فوج کو کام سے روکنے پر اکسانے کا الزام ہے؟ یعنی انہوں نے سوال کیا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ فوج کو اکسایا گیا، تو کس نے فوج کو اکسایا اور کیا اس پر الزام ہے اس چیز کا؟ انہوں نے مزید کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت تو جرم تب بنے گا جب کوئی اہلکار خود شکایت کرے یا ملوث ہو، یعنی جب کوئی اہلکار شکایت کرے کہ جی ہمیں فلاں شخص نے اکسایا ہے کہ آپ کام نہ کریں، تو پھر یہ کیس بنے گا، یا کوئی فوجی اگر خود اس میں ملوث ہوا تو تب اس کا ہوگا۔ اس پر خواجہ حارث نے جواب دیا کہ فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت میں جائے گا۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا فوج کے قافلے پر حملہ کرنا بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ یعنی انہوں نے اشارہ کیا کراچی میں جو فوج کے قافلے پر حملہ ہوا تھا، اس پر انہوں نے ذکر کیا کہ کیا فوج کے قافلے پر جو حملہ ہے کیا وہ بھی ڈسپلن کو خراب کرے گا؟ اور اس میں واضح رہے کہ وہ جو کیس تھا وہ ان دہشت گردوں کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے کیسز کو چلایا گیا تھا، جنہوں نے پرویز مشرف کے دور میں فوج کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ آرمی ایکٹ کا دائرہ اختیار آپ جتنا وسیع کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی بھی شخص آ سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی سماعت ہے اور وہ سماعت جاری ہے، تو یہ بہت ہی اہم ترین سماعت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کس طرف آ رہا ہے۔ ویسے لگتا یہی ہے کہ اب وہ ججز بھی جو فوجی عدالتوں کی حمایت پہلے تک قاضی عیسیٰ کے دور میں کر رہے تھے، اب وہ بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بالکل ان کے اگینسٹ ہیں۔ تاریخ لکھی گئی ہے، قیدی کہتا ہے سزا سناؤ، جج کہتا ہے نہیں۔ انیک ناجی نے ایسا کہا۔ یہ واقعی تاریخ لکھی جا رہی ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہماری فیلڈ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو قیدی ہوتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سزا سنائی جانی ہے، وہ خود عدالتوں سے بھاگتا ہے، وہ اس تاریخ کو پیش نہیں ہوتا عدالت میں جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج مجھے سزا سنائی جانی ہے۔ لیکن عمران خان وہ واحد قیدی ہے جو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے سزا سناؤ، چونکہ انہیں پتہ ہے، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ مجھے سزا دیں گے، 10 سال دیں یا 14 سال دیں یا 7 سال دیں، جو بھی دیں، دینی سزا ہے۔ تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے سزا سناؤ۔ یہ وہ واحد قیدی ہے دنیا کی تاریخ کا، اور اس میں جج صاحب بھاگ رہے ہیں فیصلہ سنانے سے۔ اب اس میں 3 مرتبہ تاریخ مؤخر کی ہے، اب 4تھی تاریخ دی گئی ہے۔ پہلی تاریخ دی گئی تھی 23 دسمبر، دوسری تاریخ دی گئی 6 جنوری، تیسری تاریخ دی گئی 13 جنوری، اب 4تھی تاریخ دی ہے 17 جنوری۔ اب کہا تو یہ جا رہا تھا 6 تاریخ میں جج صاحب نے کہا تھا کہ میں ٹریننگ پر ہوں۔ اگر آپ ٹریننگ پر تھے تو آپ نے 6 جنوری کی تاریخ کیوں دی؟ اور اس کیس کا بھی حشر میں آپ کو بتا دوں پچھلے تمام کیسز کی طرح ہوگا۔
اس میں بھی جیسا سائفر میں کہا گیا تھا کہ وہ اوریجنل سائفر ہے کہاں، جب تک آپ کرمنل کیس میں اسے کیس پراپرٹی آپ نہیں بنائیں گے، جب آپ اسے کورٹ میں پیش ہی نہیں کریں گے تو پھر کس بنیاد پر کوئی سزا ٹھہر سکتی ہے؟ اب اس کیس میں کیا ہے، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، اس میں پراسیکیوشن نے، استغاثہ نے وہ پیپر ہی کورٹ میں پیش نہیں کیا جس میں NCA نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ اور ملک ریاض کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوا تھا وہ اس کیس میں کہیں پر نہیں ہے، اور وہ ایک اہم چیز ہے۔ اگر آپ وہ سیٹلمنٹ ہی سامنے نہیں رکھیں گے کہ کس بات پر سیٹلمنٹ ہوئی تھی اور کیا ہوا تھا تو وہ چیز ہے ہی نہیں۔ وہ یہاں پر مین لنک جو ہے وہ مسنگ ہے، اور مین لنک جب مسنگ ہو تو سزا کہیں پر ٹھہرتی نہیں ہے۔ یہ جتنا دل چاہے ان کا یہ کر لیں، اور دوسری طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ڈیلے ہو رہی ہے یہ کوئی ڈیل کی وجہ ہے یا مذاکرات کی وجہ ہے۔ دیکھیں اب جو ATC کے عموماً ٹرائل شروع ہوتے ہیں وہ 9:30 10 بجے کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب آلریڈی جیل میں مقید ہیں۔ آپ کسی کو بھیج کر، پولیس والے کو بھیج کر آپ ان کو بلا سکتے تھے اور وہ آ جاتے ہیں، تو آپ کو فیصلہ سنا دینا چاہیے۔ دوسری طرف جب ہمایوں دلاور نے فیصلہ سنایا تھا عمران خان صاحب کے خلاف تو کیا اس وقت عمران خان صاحب عدالت میں موجود تھے؟ نہیں تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا گیا، اور لاہور سے عمران خان صاحب لاہور میں تھے، فیصلہ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں سنایا گیا۔ عمران خان صاحب کو وہیں سے ہی کال کر کے یہاں کی پولیس نے اریسٹ کیا اور لے گئے۔ اب عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں، آپ کے پاس بقول آپ کے کہ فیصلہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ صحافی بتا رہے ہیں، حسن ایوب جو ٹاؤٹ صحافی ہے اس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 سال یا 14 سال سزا ہوگی، جبکہ بشرا بی بی کو عمران خان صاحب سے 2 یا 3 سال کم سزا ہوگی۔ آگے چل کر اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 10 سال ہوگی اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے، اور فیصلہ ایسا لکھا گیا ہے کہ اس فیصلے سے ریلیف عمران خان صاحب کو مشکل سے ملے گا۔ اب یہ سب چیزیں کہاں سے ان لوگوں تک پہنچ گئیں؟ اب اس سے ظاہر ہے کہ فیصلے کہیں سے لکھے ہوئے آتے ہیں، اور جج کا کام یہ ہے کہ وہ صرف آ کر سنا دیتا ہے۔ جب ہمارے ججز ہی اتنے کمپرومائز ہوں گے، جب ہمارے ججز میں ہی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ فیصلے خود سے کریں، اپنے آزادانہ مائنڈ کو، اپنے جوڈیشل مائنڈ کو اپلائی کرتے ہوئے وہ فیصلے دیں، تو پھر کیا ان فیصلوں کی وقت ہوگی؟ کیا ان سزاؤں کی وقت ہوگی؟ کیا ایسی عدلیہ کی وقت ہوگی؟ خدا کے لیے آپ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھیں، آپ فیصلہ اپنے لحاظ سے کریں جو آپ کو مناسب لگتا ہے۔ آگے ہائر فورمز پڑے ہیں، وہاں سے انصاف مل جائے گا، مگر یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس سے بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب ڈیل کی طرف جاتے تو عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کی بہنیں کیوں فیصلہ سننے کے لیے آتی؟ وہ تو سب کچھ یہ کہا گیا، رات تک کہا گیا کہ جی وہ فیصلہ آج ہونا ہے، یعنی 13 جنوری کی بات کر رہا ہوں۔ جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے، جج صاحب آئے، اور انہوں نے موقع پاتے ہی، چونکہ 10:30 بجے کے بعد تمام لوگ وہاں کورٹس میں پہنچتے ہیں، تو آپ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں بھی فیصلہ سنا سکتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب آلریڈی جیل میں قید ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو شخص باہر ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ جی وہ آ جائے، اس کو سامنے آپ پیش کریں، تاکہ اگر سزا ہوگی تو پھر اس شخص کو کسٹڈی میں لے کر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب تو آلریڈی آپ کی کسٹڈی میں ہیں، پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح سے کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں جو اگلی صورتحال ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔